यौम दिफा के मौके पर आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वी वेलकम यू टू द शो इन फोकस। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। आपने देखा कि आज यौम दिफा के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया और उसमें वज़ीर आज़म और सदर समेत उनके जो बयानात आए कि पाकिस्तानी कौम पूरी सलाहियत रखती है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा कर सके। और साथ ही जो भी आपने सुना भी AVM शहरियार खान साहब ने कराची में जो तकरीब हुई उससे खिताब में उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से अगली बार अगर दुश्मन ने हमारी तरफ नज़र उठाई तो स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। ये है वो पाकिस्तान का दिफाई सलाहियत जिसकी एक भरपूर तरह से जैसे कहते हैं अक्कासी की गई उसमें कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि पाकिस्तान खुद नहीं चाहता था बल्कि भारत ने जिस तरह से जाहिरियत की उसका फिर जवाब दिया गया। और आज 1965 की जो 6 सितंबर की जंग है उसके हवाले से AVM का कहना भी यही था कि 6 सितंबर जो बुनियान मरसूस था ऑपरेशन, उसने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा कर दी। जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है इसके हवाले से बात करेंगे। इन फोकस से हमारे साथ सीनियर दिफाई तदार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है उसका जाहिर है कि उसका एक झलक मैं कहूँगी इन चंद दिनों में जो पाकिस्तान भारत के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुई वो नज़र आई। लेकिन ग्लोबल साउथ में भी आप समझते हैं और दुनिया में भी पाकिस्तान बेशक जितने भी डोमेस्टिक मसाइल हों या इकोनॉमिक चैलेंजेस हों, तो शायद दुनिया ने ये समझा हुआ था कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम उस हद तक मजबूत नहीं होगा, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो आप समझते हैं कि अब पूरी दुनिया ये समझती है और खुसूसन रीजन को भी पता है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इंतहाई मजबूत है। जी हाँ, मेरा ख्याल है ये तो इसमें अभी कोई कलाम नहीं है कि 6 से 10 मई तक जो दुनिया ने देखा और ख़ास तौर पे हमारा जो अदू है, अज़ली दुश्मन, उसको इस चीज़ का तजुर्बा हो गया है कि पाकिस्तान इस वक्त अददी बरतरी ना होने के बावजूद क्वालिटेटिव एज उसको बहुत इफ़ेक्टिव हासिल है। और जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ इस स्कर्मिश में 6 तैयारों का ज़िया और वो सारे हाई परफॉर्मेंस थे। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ये बियॉन्ड विजुअल रेंज नॉन कॉन्टैक्ट स्टैंड ऑफ वॉरफेयर हुई और इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल, नेटवर्क कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट से लेकर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सबसे बढ़कर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये पूरा एक नेटवर्क था जिसने एक मजबूत सिस्टम के तहत काम किया। वेयरएज इंडियंस को घमंड था अपनी अददी बरतरी और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वॉरफेयर पे। तो जब ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक सोच और जो एक जंग का डॉक्ट्रिन है ये नबरदाज़मा हुआ नेटवर्क सेंट्रिक सोच और एक एग्रेसिव माइंडसेट से, तो नतीजतन शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी। और यही चीज़ हमें रिमाइंड करती है हमारा जो फाइनेस्ट आवर था 6 सितंबर 1965, उसमें भी कमोवेश इसी तरीके से दुश्मन ने ओवर कैलकुलेट किया। ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे बताएगा कि दिफाई सलाहियत को तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 65 का भी तजुर्बा है भारत को और अभी ये मई का भी तजुर्बा है और अददी अक्सरियत बेशक उनके पास हो, लेकिन वो जो जज्बा है और वो जो स्किल है वो पाकिस्तान के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि रॉकेट फोर्स का हमने सुना और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद सुना कि एक रॉकेट फोर्स का क़याम हो रहा है, इसका क्या मकसद है और ये हमारे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारा डिफेंस है उसको क्या मजीद मजबूत करने के लिए है? व्हाट इज इट? देखिए, जो जंग उसकी जो hayat बदल रही है जिसको हम नेचर ऑफ वॉर कहते हैं, एसेंशली ग्रामर ऑफ वॉर चेंज होती रहती है, नेचर वही रहती है, मगर चूंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI ड्रिवन हमारे जो स्वाम वॉरफेयर होगी थ्रू ड्रोन्स, नॉन कॉन्टैक्ट थ्रू सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम्स के जरिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स होंगे, लीथल होगा फ्यूचर बैटलफील्ड, व्हाटएवर वुड बी सीन वुड बी हिट एंड व्हाटएवर वुड बी हिट वुड बी डिस्ट्रॉयड। सो इसमें सर्वाइवेबिलिटी भी ज़रूरी है, इसमें काउंटरिंग भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डोमिनेट करने की बहुत ज़रूरत है. तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर. तो इसके लिए सलाहियतें मौजूद हैं और उसको एक कंटिन्यूअल डायलेक्टिक होता है कि दुश्मन ने एक टेक्नोलॉजी हासिल की तो आपने उसका तोड़ निकाला, एंटीडोट निकाला और उससे आगे आपको रहना होगा. क्योंकि इस वक्त भारत कन्वेंशनल पेलोड वाले मिसाइल्स उनको इस्तेमाल किया है उसने. इस जंग में ब्रह्मोस आपने देखा कि वो आए थे नूर खान बेस तक उन्होंने भेजा, जो कि बहुत एक ऐसा एक्ट था रैश एक न्यूक्लियर पावर की तरफ से जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया. और अगर कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती तो ये एस्केलेटरी स्पाइरल जो है ये हाथ से निकल सकता था. तो अब दो किस्म के हमारे मिसाइल्स हैं. एक तो डुअल यूज होता है जो कि हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस का किरदार अदा करता है, और न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं वो सिर्फ डिटर करने के लिए होते हैं ताकि जंग ना हो, और इसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है वो म्यूचुअल एनाइलेशन होती है. तो वो तो पाकिस्तान के पास सारा स्पेक्ट्रम शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज तक वो सारा कवर करता है. सही. और इंडिया को इसका बखूबी इदराक है. सिर्फ जो पेलोड मिसाइल्स हमारे ले जा सकते हैं कन्वेंशनल, उसमें हमारी कैपेबिलिटी ऑलरेडी थी. हमारे आर्टिलरी डिविजन्स के पास ये चीज़ थी और भारत को उसका इदराक था. हमने इस्तेमाल किया. ये जो फतह 1 और फतह 2 रेडार गाइडेड हमारे मिसाइल्स थे, इन्होंने बहुत नुकसान किया भारत की फौजी जो इंस्टॉलेशंस का, और उनको उसकी वजह से वो अब एक सुधार चकना और रॉकेट जो कन्वेंशनल अपनी फोर्सेस हैं, क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो अपनी कन्वेंशनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है. हमारा एक डिस्टिंक्ट और एक्सक्लूसिव आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास ये सलाहियत है. वो इसलिए कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल जौहरी मुल्क है. वो ये नहीं चाहता कि किसी तौर भी मिसाइल्स की हम जंग में पड़ें. और मगर अब ये देखते हुए भारत को हमें ये एहसास हुआ कि वो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में जो एलूसिव स्पेस ढूंढ रहा है, उस स्पेस को कर्टेल करने के लिए न्यूक्लियर एस्केलेटरी रंग में एक और रंग का इजाफा करने के लिए पाकिस्तान कन्वेंशनल जो हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल रिस्पॉन्स है, उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ऑर्गेनाइज और इक्विप करके एक आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हमने बनाई है, जो एक आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर प्लानिंग के लिए है. कैपेबिलिटी हमारे पास पहले भी थी, अब भी है और फ्यूचर में भी वो डेवलप करेंगे. इसमें सारे अगर ये बात उस तरफ जाती है तो फिर हाइपरसोनिक भी होगा, बैलिस्टिक भी होगा, क्रूज भी होगा, और उन सब में कन्वेंशनल पेलोड. मगर वो चूंकि कन्वेंशनल रॉकेट फोर्सेस कमांड के पास होगा, इसलिए वो कंफ्यूजन का अंदेशा कम होगा. तो भारत के लिए ये एक जिस तरह के वो एस्केलेटरी रंग्स हम कहते हैं ना कि 44 रंग्स होती हैं, उसके बाद के आर्मागेडोन की तरफ बात जाती है, तो ये उससे पहले एक कन्वेंशनल पेलोड ले जाने वाली है. अगर भारत वो कोशिश करेगा कि वो जंग ढूंढने की वो जो एलूसिव स्पेस है कि हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल से डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे, तो हम उसको भी डिनाई करेंगे. फॉर टिट फॉर टैट, क्विड प्रो को, राइट फ्रॉम द स्टार्ट इन सरफेस टू सरफेस मोड. इसीलिए ये रॉकेट फोर्सेस कमांड हमने बनाई है, और इसका यही मकसद है कि ये एनिमी को एट बे रखे. बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. वेलकम बैक. जो सैलाब ने तबाही इस वक्त मचाई है, जिसमें खड़ी फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त सबसे ज़्यादा, और मवेशियों का भी, और ये दोनों ही पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी भी हैं और एक तरह से बैकबोन भी हैं. और इसी हवाले से हमने देखा कि बहुत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ जब कसूर का दौरा किया तो उन्होंने ज़रई एमरजेंसी के नफाज का कहा, और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत यानी जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी अपनी टीम को कहा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो पैकेज मुरतब करना होगा ताकि तमाम तर सैलाब मुतासरीन और जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है उसे पूरा किया जा सके. लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले ही अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि आना शुरू हुआ है. यानी आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें जो सब्ज़ियाँ और दालें हैं, चावल है, शक्कर है, इन सब पर प्राइस जो है वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है. और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा
ہے کہ مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہے دانیال عزیز صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. دانیال صاحب, موجودہ سیلابی جو صورتحال ہے اس میں پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور جو زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کا بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فوری نفاذ ہونا چاہیے اور اس زرعی ایمرجنسی میں کرنا کیا ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایمرجنسی نہیں, انہوں نے تو جو کلیمٹیز ایکٹ ہے 1958 کا پنجاب کا, وہ اس وقت 1 یونٹ بن چکا تھا تو وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہے, لیکن انہوں نے کسی بھی علاقے کو کلیمٹی ہٹ ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا. اس میں ریلیف کمشنر لگتا ہے اور یو این اوچا جو ہیومینیٹیرین افیئرز کا آفس ہے یو این کا, اس نے پاکستان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے 2022 کے فلڈز میں باقاعدہ پورے پاکستان میں لوگوں کو ٹرین کیا تاکہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایک پروسیس ہے جس کو میرا کہتے ہیں, MIRA, یہ ہے منیمم انیشل نیڈز اسیسمنٹ, ریپڈ اسیسمنٹ. تو یہ جو ہوتی ہے یہ دنیا میں ریکگنائز ہوتی ہے جس کسی بھی کلیمٹی میں, اور اس کے اگینسٹ پھر جب وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے, یو این اوچا اس کے اوپر اپنی مور لگا دیتی ہے, تو پھر وہ ایک ڈاکیومنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کمٹ کر سکتے ہیں اپنی ریلیف ایفرٹس. تو ماضی میں جب 2022 میں یہ ہوا تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً $7 ارب جو ہے انسپینڈ فنڈز ہیں, اور ہمیں فنانس منسٹر پاکستان بتاتے ہیں کہ ماضی کی جو PMLN کی حکومت تھی انہوں نے اس کو ایکسیس نہیں کیا کیونکہ یہ انویسٹیبل پلانز ہی نہیں بنا سکے. اب پلاننگ کی منسٹری اس وقت آپ کو یاد ہوگا بڑے پیش تھے پلاننگ منسٹر جب نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی تھی. پہلے انہوں نے کی, دنیا نے وہ مانی نہیں, پھر انہوں نے UN کے ساتھ مل کے کی اور جنیوا میں کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کے لیے ساری بینکس نے, مختلف اداروں نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلیجز کی, لیکن وہ پاکستان ایکسیس نہیں کر سکا. ابھی تک وہ فنانس منسٹر صاحب کے مطابق مختلف جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, یورپین یونین ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, جاپان ہے, وغیرہ وغیرہ, ان ملکوں میں بلینز آف ڈالرز جو ہے پاکستان کے فلڈ ریلیف کے لیے پلیجڈ ہے. تو ابھی بھی موقع ہے کم از کم ان کو آپ بولیں کہ ری الوکیٹ کر کے اس سال کے لیے کچھ کر لیں. لیکن دانیال عزیز صاحب, اس کو تو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے وعدے وعید تو کیے مختلف ممالک نے, لیکن پاکستان کو وہ فنڈز دیے نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ فنانس منسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے, موجودہ فنانس منسٹر صاحب نے جو اس وقت حکمران جماعت کے ساتھ ہیں, کہ وہ فنڈز ہمیں اس لیے نہیں ملے کیونکہ ہم انویسٹیبل پلانز ہی نہیں پیش کر سکے. اوکے, سو یہ جو آپ نے کہا نا کہ کلیمٹی ہٹ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے, اور آپ نے وجہ فرمایا بیکاز یو گاٹ ٹو بی ریکگنائز, اور اس کے ساتھ جو میرا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیوں آپ کے خیال سے نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے کیونکہ پنجاب حکومت جس طرح سے نمٹ رہی ہے اور جس طرح سے ریلیف پرووائڈ کری, they want to do it themselves؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے جی ان چیزوں کے بارے میں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے اس کے اوپر جو پہلے تجربات کیے ہیں وہ اتنی تباہی مچائی ہے انہوں نے. ابھی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ناروال میں تھے جو کہ ہوم ڈسٹرکٹ ہے احسن اقبال کا اور میرا بھی, اور وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی, اپنی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے کشتیوں کی. انہوں نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ جی آپ یہ پروسیسز ہیں, اس طرح سے نیڈز اسیسمنٹ بنتی ہے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپلائی کرتے ہیں, اس کے لیے فنڈز ہیں لوگوں کے پاس, کلائمیٹ چینج فنڈز بنے ہوئے ہیں جو پاکستان ایکسس کر سکتا ہے, لیکن یہ سست روی ہے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. موڈی کا نام لگا رہے ہیں, کبھی انڈیا کی جہاریت, کبھی وہ بلاول صاحب کہہ دیتے ہیں. ان کو پوچھے نا MIRA کیا ہوتا ہے, یہ اگر بتا دیں تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. تو دانیال صاحب, اب اس وقت دیکھیں جو ایک تو یہ آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے سو دیٹ یو کین ایکسیس وہ تمام تر جو کلائمیٹ فنڈ کے نام پر فنڈ مختلف ممالک جمع بھی کرتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکے. لیکن اب جو زرعی نقصان ہوا ہے اور کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, کپاس ہے, گنا ہے, گندم ہے, دھان ہے, اور اس کے علاوہ سبزیاں, پھل, بہت ساری فصلیں ہیں ہماری, چاول سب سے امپورٹنٹ. تو اب آپ مجھے بتائیں جو یہ پریشر آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہ سب چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی اور اس سے پھر پرائس بڑھے گی. اس میں فوری طور پر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اس وقت کاشتکار جن کی تباہی ہوئی ہے اس کی اسیسمنٹ کریں, اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں کم از کم یہ تمام لینڈ ریکارڈز جو ہے یہ اب کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں. بالکل. تو اگر آپ اسپارکو کے ذریعے سیٹلائٹ امیجری لیں ڈیٹیلڈ, اور اس کے اگینسٹ آپ پاکستان کا ریونیو میپ رکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ایکڑ جو ہیں, اور اس میپ کے تحت آپ کی رجسٹری میں کس کس شخص کے
اگر وہ لیز پہ انہوں نے دیا ہے, ٹھیکے پہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے, تو وہ گرداور اور پٹواری حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں. تو یہ تو صرف پٹواریوں کو اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ ان سے جلسے کرواتے ہیں. ابھی ناروال میں مریم نواز کا ایک جلسہ ہوا تھا, اس میں پوری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے لگا دیا تھا اس کام پہ, اور پورے ناروال میں اسکولوں کی چھٹی کر دی تاکہ ان کا جلسہ پورا ہو سکے. اور باقاعدہ وہ خط و خطابت موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور یہ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ حاضریاں لگا رہے ہیں کہ آپ پہنچے جلسے میں اپنے افسروں کی. دانیال صاحب, تو پھر اب یہ بتائیے کہ دیکھیں حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جیسے بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں, یہ ازالہ کیسے کرنا ہوگا کاشتکاروں کا, اور دوسرا باقی جتنی اب عوام ہے اس کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پریشر نہ آئے, مہنگائی نہ ہو, اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ یہ ابھی فلڈ آیا نہیں تھا تو یہ کہنے شروع ہو گئے تھے کہ جی فلڈ کی وجہ سے مہنگائی آ گئی ہے, ابھی تک کوئی قیمتیں بڑھی بھی نہیں. تو یہ چھپتے پھر رہے ہیں, کیونکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور یہ پہلے بھی انہوں نے کی تھی اور اب بھی یہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کو چھپا رہے ہیں آپ فلڈ کی وجہ سے. فلڈ کی وجہ سے تھوڑی بہت ہوگی, لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ کی آنے والی فصل ہے نیکسٹ نومبر میں کاشت ہو جانی ہے, اور سبزیاں جو ہے بہت ساری جو ہے 3 یا 6 مہینے کی فصل ہوتی ہے, تو وہ کور ہو جاتی ہے چیزیں. اور امپورٹس آپ مختلف جو گرد و نواح میں ممالک ہیں, اسپیشلی افغانستان اور ایران, یہاں ویسے ہی بڑی روابط ہے امپورٹس کرنے کی سبزیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, اب یہ پہلے یہ ہر چیز جنگ پہ ڈالنا چاہ رہے تھے, وہ جنگ چلی ہی 4 دن اور سیز فائر ہو گیا, اب وہ تو ڈراپ سین ہو گیا. تب پھر جولائی میں مہنگائی بہت زیادہ یکلخت آ گئی, تو پھر انہوں نے اب فلڈ کا بہانہ ڈھونڈ لیا. تو مہنگائی تو آ رہی ہے, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں کہ جی یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ منافع خوری کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, اور یہ جا کے ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب چھاپے مار کے تو آپ کو جو ہے نا ریلیف دے سکتے ہیں. یہ اتنا بھونڈا انداز ہے, یہ اتنا بیوقوفانہ اپروچ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کے قانون میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ مہنگائی وہ کنٹرول کریں گے؟ صحیح, بالکل. ان کے پاس تو کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا. ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس شرح سود ہے, اور شرح سود جب زیادہ ہوتی ہے تو مہنگائی کم ہوتی ہے. لیکن ان سب کے کاروباروں میں جو ان کی قسطیں ہیں, کیونکہ یہ سارے بینکوں سے کاروبار کرتے ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے مشہور لون ڈیفالٹس بھی آپ نے دیکھے ہیں پاکستان کی سیاسی دنیا میں, تو وہ جب قسط ان کی کم ہوتی ہے تو ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے, ان کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ شرح سود کم کریں, فوراً کم کریں, لیکن عوام کو اس کے بدلے میں مہنگائی ملتی ہے. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. سینٹرل پنجاب میں تباہی کے بعد سیلاب کی جو صورتحال وہ سدرن پنجاب میں سب سے زیادہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 روز سے بہت سارے جو ہیڈ ورکس ہیں ان کے حوالے سے ذکر آپ سنتے ہیں, خصوصاً ملتان کا, جہاں پر علی قاسم گیلانی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم این اے ہیں, ملتان کی صورتحال پر اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر بھی ٹینٹ سٹیز باقاعدہ بنا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو اونچے مقامات تک پہنچا دیا جائے. اب ان سے جانیں گے کہ اس وقت ملتان کی سچویشن کیا ہے, اور کیونکہ اب سندھ میں یہ سیلابی ریلے داخل ہوں گے تو جس حد تک یا جس پیمانے پر تباہی وہاں ہوئی ہے اس کے متعلق جانتے ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. قاسم گیلانی صاحب بتائیے گا کہ کیا اس وقت صورتحال ہے, کیونکہ کئی ہیڈ ورکس ہیں جن کا کہ آپ ذکر کر رہے تھے پچھلے 3-4 دن سے کہ دیکھا جائے گا کہ ان کی کتنی, کیونکہ وہ ایسے لیولز تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پر ایک بریچ کرنی پڑے. سو واٹس دا لیٹسٹ سچویشن؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میں اس وقت جس مقام پہ موجود ہوں یہ ہیڈ محمد والا جو ہمارا بریچنگ پوائنٹ نمبر 1 ہے, اور شیر شاہ برج جو ہمارا بریچنگ پوائنٹ نمبر 2 ہے, اس کے درمیان میں موجود ہوں. اور آج کی جو سچویشن ہے, آج جو ہمارا 100 کلومیٹر کا فلڈ بند ہے ملتان دریائے چناب کے کنارے پر, وہاں پر 4 لاکھ کے قریب جو ہے آبادی ڈسپلیسڈ ہے, اور ان کے لیے جو ریلیف کا عمل چل رہا ہے ہم اسی کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے, جہاں کوئی گیپس ہیں وہاں پر وہ گیپس فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اٹ ہیز بیکم ہیومن کیٹاسٹرفی, اور 4 لاکھ لوگ جو کہ اب آج اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے جانوروں کے ساتھ فلڈ بند پر اب زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ان کو یہاں پر
ٹینٹس کی کمی ہے, ہمیں یہاں پر خواتین کے لیے کپڑوں کی کمی ہے, یہاں پہ سینیٹیشن کٹس کی ضرورت ہے, یہاں پر بچوں کے لیے جو کیا کہتے ہیں دودھ کی کمی ہے, اس کے علاوہ جانوروں کے چارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس کی نہ صرف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہیلپ مل رہی ہے بلکہ ہم نے اپیل کی ہوئی ہے ٹو آل دی NGOs, جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ بھی, اور جو فلڈ کے متاثرین ہیں وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ کل سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ پیچھے سے تریمو جو ہے وہ رائز کر رہا ہے, جس کا فاصلہ ہمارے سے 3 دن کا ہے. تو اگر یہ پانی جو کہ 5.5 لاکھ کیوسک ہیڈ محمد والا برج پہ ریکارڈ کیا گیا تھا 2 دن پہلے, اگر وہ پانی ہم آگے نہیں بھیجتے تو جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے اس کو ہمارے پاس اب ہمیں اور پانی سنبھالنے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ میری جو ریکویسٹ ہے صوبائی حکومتوں سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی, کہ دے نیڈ ٹو کم فارورڈ, اور یہ جو فلڈ اس دفعہ 2025 میں آیا ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ. تو پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کو مدد فراہم کر رہی ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی وزٹ کیا تھا, تو کیا ایک کوئی جسے کہتے ہیں ایک سسٹمیٹک وے آف ریلیف یہ اب تک کیا قائم کر پائے ہیں آپ قاسم, وہاں ملتان کی حد تک یا اپنے علاقے میں؟ ایگزیکٹلی ملتان صدر تحصیل کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 26 کیمپس لگے ہوئے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے لگائے ہیں. اس کے علاوہ 10 سے 12 کیمپس ایسے ہیں جو ہم نے خود اسٹیبلش کیے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ یہاں تشریف لائی تھیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے آنے سے فوکس جو ہے گورنمنٹ کا وہ ملتان کے اوپر آیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ جس معاشرے میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہ جنوبی پنجاب کا وسیب ہے, یہاں پر پردے کا ایک نظام ہے, تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں کھلے آسمان کے نیچے دن میں دھوپ میں بیٹھتی ہیں اور رات میں بھی بغیر پردے کے جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ پراپر واش رومز کا بندوبست ہے, ہاں کھانا مل رہا ہے جو کہ مخیر حضرات بھی, ہم بھی, اور سرکاری طور پہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے, لیکن صرف کھانے کی نہیں, یہاں پر ہمارے پاس پردے کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمیں ٹینٹس کی ضرورت ہے. ہر روز جو ہے پنجاب گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہمیں 2 دن پہلے 2000 ٹینٹس ملے تھے, لیکن وہ پورے ملتان کے لیے ہیں. اور میرے اگر میں صدر تحصیل کی بات کروں تو میرے 61 موضع جو ہیں وہ اس ٹائم فلی فلڈڈ ہیں. ملتان سٹی تحصیل کی بات کریں تو وہاں کے 20 کے قریب موضع جو ہیں وہ فلڈڈ ہیں. جو شجاع آباد تحصیل ہے وہاں 40 کے قریب موضع جو ہیں فلڈڈ ہیں, اور اسی طرح جلال پور میں. ٹوٹل ملتان ڈسٹرکٹ میں 140 موضع ہیں جس کی 4 لاکھ آبادی جو ہے وہ اس ٹائم فلڈ بند پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کل تشریف لائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے یہاں آنے سے ہماری جو نیشنل میڈیا کی توجہ بھی ہے, جو کہ چند دنوں سے پچھلے کچھ ہفتوں سے صرف ایک ملتان کی لاہور کی کسی پوش ایک سوسائٹی تھی, وہاں کے 2 بلاکس میں پانی آ گیا, ہمارے تمام میڈیا کی توجہ وہاں پہ تھی. لیکن جو یہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے وہاں پہ میڈیا کی توجہ نہیں تھی. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آنے سے ہم امید کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی جو ہے وہ توجہ پاکستان پہ آئے گی, ملتان میں آئے گی. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. ملتان میں آم کے بہت باغات ہیں, کپاس کی بہت بڑی کاشت ہوتی ہے, اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے اجناس ہیں وہ بھی ہیں, سبزیاں. جی, تو سب سے زیادہ نقصانات کن, جتنا پانی آ چکا ہے اب تک, وہ کن کھیتوں کو سب سے زیادہ, کس فصل کو زیادہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں ہمیں ارلی وارننگ مل چکی تھی. ٹوڈے از دا 11th ڈے. تو جب ہمیں 2 ہفتے پہلے اطلاع ملی کہ ملتان میں فلڈ آ رہا ہے تو جتنے بھی آم کے باغات تھے وہ لیٹ ویرائٹی درختوں پہ لگی ہوئی تھی, تو جو ہمارے یہاں پہ آم کے باغات کے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آم اتار لیے تھے. جو سبزی ہزاروں ایکڑ پہ یہاں پہ آلو کی سبزی لگتی ہے, عربی کی سبزی لگتی ہے اور مختلف اور سبزیات کی یہ فیلڈ ہے, یہ بلکہ we are the food basket of پاکستان. اور ہماری فوڈ باسکٹ کو جو ہٹ ملی ہے
اس کا اندازہ ابھی لگایا نہیں جا سکتا. ابھی کمپنسیشن اور جو نقصانات کے تخمینے ہیں اٹ از ٹو ارلی, چونکہ ابھی پانی کھڑا ہوا ہے. ابھی بھی جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں 8 فٹ پانی ہے, تو جب یہ پانی اترے گا تبھی ہم کوئی ریئلسٹک جو ہے کمپنسیشن یا ریئلسٹک نقصان کا اندازہ لگے گا. آپ کا کلائمیٹ فنڈز جو موجود ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, جو پلیج بھی کیے گئے تھے, ان کی ایکسیس ہی آپ کو جب ملے گی جب پہلے آپ کا پورا ایک تخمینہ لگتا ہے اور ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ ابھی تک یہ کیوں نہیں کر پائی ہے؟ I want to thank you for this question. یہ بہت ہی pertinent question ہے. ہم لوگوں کو یہاں پہ جب جا کے ان کو ریسکیو کرتے ہیں یا ان کو کھانا پہنچاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانے کو کچھ نہ دیں, صرف جو ہمارے گھر کا نقصان ہے اس کا وعدہ کریں کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ حکومت ہمیں اس کی کمپنسیشن دے گی. I would request کہ گورنمنٹ کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ کلیمٹی ہٹ ایریا ہیں اور ہمیں جو ایگریکلچر کی ایک ایمرجنسی ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آپ کا بے حد شکریہ. لیکن آخر میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کل یہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا, اس میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جو ریڈ زونز ہیں یعنی کہ دریاؤں کے بیڈز میں اور دریاؤں کے کنارے جو فلڈ پلینز ہیں, اب یہ تجاوزات ہمیشہ کے لیے ختم کرنے ہوں گے. اگر میں صرف ملتان کا ذکر کروں اور ارد گرد جو آپ کی ڈسٹرکٹ ہے اس کا ذکر کروں, یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ the change has to be made کیونکہ اب یہ اڈیپٹیشن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کرنی ہوگی؟ میرا اس کے اوپر تھوڑا نقطہ نظر مختلف ہے. جہاں جو دریائے چناب ہے اس کا پیٹ کافی بڑا ہے, وہاں پر ایٹ لیسٹ 10 کلومیٹرز کا دریا کا پیٹ ہے یہاں پر. لیکن جو پیچھے جو راوی ہے, راوی کیونکہ اس میں کافی عرصے بعد سیلاب کی صورتحال پیش آئی ہے, اس پہ وہاں پر کافی زیادہ انکروچمنٹ ہے راوی کے اوپر اور اس کے علیحدہ ڈائنامکس ہیں. ہمارے پاس چناب کے ریور بینک کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 100 سالوں سے زیادہ سے آبادی وہاں پہ بس رہی ہے, اور وہاں پر جو آبادی رہتی ہے ان کے گھر جو ہیں وہ اونچے ہیں, اور وہ یہاں پر اونچے گھروں پہ وہ فلڈ ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہر 10 سال بعد یہاں فلڈ نے آنا ہے. لیکن جو زمین وہاں پہ ان کی ہے وہ زرخیز زمین ہے, وہاں پر گنے کی فصل ہوتی ہے, وہاں پر آم کی فصل ہوتی ہے, وہاں پہ مختلف سبزیجات کی فصلیں ہوتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے حکومت اگر ان کو فارم لینڈ سے ہٹاتی ہے تو یہ لاکھوں ایکڑ زمین وہ کہاں سے ان کسانوں کو متبادل طور پر دیے جائیں گے؟ متبادل طور پہ زمین دینے کے لیے تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ اس میں میرا مختلف ہے پوائنٹ آف ویو. یہ راوی پہ جو انکروچمنٹ ہے, راوی پہ جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو ان کی اینٹی انکروچمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن دریائے چناب پہ جو یہاں پہ لوگوں کے فارم لینڈز ہیں وہ کیسے گورنمنٹ جو ہے ان کو ریپلیس کرے گی؟ بے حد شکریہ قاسم گیلانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.